अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रिफ्लेक्शंस द तफसीर ऑफ सूरह अल बकरा। इनफैक्ट मैं इसको तफसीर नहीं कहूँगा बिकॉज तफसीर बहुत वास्ट होती है और तफसीर ऑब्वियसली वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू डू तफसीर ऑफ द कुरान। मैं इसको बस एक कोशिश कहूँगा, एक जिदोजहद कहूँगा कि सूरह अल बकरा का मेन मैसेज, सूरह अल बकरा का फ़लसफ़ा हम सबको समझ आ जाए। स्पेशली आज की जो एज ऑफ टर्मोइल चल रही है, आज का जो दौर चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड है कि कुरान को समझें, और कुरान को समझने के लिए सूरह अल बकरा को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ अ सूरह विच शेक्स अप एवरी बिलीवर, जो बिलीवर्स के लिए, ईमान वालों के लिए मिरर की तरह है। उन्हें शीशा दिखाती है, उनको दिखाती है कि तुम कितने पानी में खड़े हो, और आया तुम ज़िंदगी का सही फ़लसफ़ा समझे भी हो कि नहीं, आया तुम लोग ये समझे हो कि अल्लाह ताला तुमसे क्या चाहता है और असल में ज़िंदगी का मकसद क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग द करंट कॉन्टेक्स्ट एंड करंट टाइम्स इन माइंड। ये यकीन करें, अल्लाह की तौफीक है, जो कोई भी इसको सुन रहा है, और मैं, अल्लाह ने मुझे ये एक ऑनर दिया कि मैं इसको बयान कर रहा हूँ, इसका हक हम कभी अदा नहीं कर सकते। बस एक कोशिश है कि थोड़ी बहुत कुछ चलो बातें हमें समझ में लग जाएं। तो ये बहुत 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 ही अमेजिंग बात है, बहुत ही ऑनर की बात है कि जो इसे सुन रहे हैं और मैं चूँकि बयान कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ऑनर दिया है, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। तो आपको पता है कि 161 और 160 आयात तक तकरीबन हम कवर कर चुके हैं, और जितने भी थीम्स अब तक चले, मुख्तलिफ थीम्स है, बहुत डायनामिक है सूरह अल बकरा, बट ऑल ऑफ दैट सम्स अप टू गिव अ होल मैसेज, वन मैसेज विच इज़ कि लीडरशिप जो ट्रांसफ़र हो रही है अब बनी इसराइल से उम्मत मुस्लिमा को, तो बतौर लीडर्स मुसलमानों की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वाई द लीडरशिप वाज ट्रांसफर्ड, ये बेसिकली इसकी पूरी की पूरी जो है वो थीम है। तो इसमें बहुत से मौज़ूआत आएंगे, मामलात की बहुत सी बात होगी, आगे जाके इबादात की बात होगी, मामलात की बात होगी, क्योंकि मदनी सूरह है ना। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा है, हज़रत ईसा का तज़किरा है, हज़रत बनी इसराइल का तज़किरा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा इसमें है। तो हमने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक डिस्कस किया, और अब बात हो रही है कि ईमान वालों को क्या करना चाहिए जब उन पे मुश्किलात आए, टफ़ टाइम आए। ज़ाहिर है कि मदीना में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो फितने बहुत रूनुमा हुए, मुश्किलात आईं, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनीन की ग्रूमिंग के लिए बातें बयान कर रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमिनीन का अकीदा दुरुस्त हो। अकीदे के हवाले से लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो मेरी एपिसोड है उसमें मैंने एक आया पढ़ के सुनाई थी कि शुहदा को ज़िंदा ना, मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है। इसमें हमने डिटेल में बात की थी, आप लोग सुन सकते हैं। सो इससे पहले कि आज का इंशाल्लाह क्लास की तरफ हम आए, एक पॉइंट टू पॉन्डर कह लें, या एक ऐसी बात मैं आपको इंशाल्लाह आज देकर जाना चाहता हूँ, एक थॉट प्रोवोकिंग बात, कि शायद हमारे माइंड्स ट्रिगर हों ये बात सोच के, और शायद किसी के कान में ये बात पड़े तो वो अपनी ज़िंदगी को रिविज़िट करे। देखें, मैं अक्सर बात करता हूँ शऊरी पैदाइश की, कि इंसान की इंटेलेक्चुअल बर्थ कब होती है। इंसान की शऊरी पैदाइश, इंटेलेक्चुअल बर्थ कब होती है, जब इंसान को अपनी गलतियाँ नज़र आने लग जाएं, जब इंसान ये रियलाइज़ करने लग जाए कि मैं बिगर पर्सपेक्टिव में कितना रोल निभा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। जब इंसान जानवर वाली नफसानी ख्वाहिशात से निकलकर बिगर पर्सपेक्टिव में सोचने लगे, मी माई सेल्फ एंड आई से निकलकर ये देखने लगे कि मेरा इनपुट क्या है इस सोसाइटी के लिए, और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए अब्द, अल्लाह ताला का अब्द, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये शऊरी पैदाइश है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी गलतियाँ नज़र आने लगें। जब हमें हमारी गलतियाँ ही नहीं नज़र आएंगी, जब हम यही सोचते रहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, सही फ़लसफ़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फ़लसफ़ा और नहीं चाहिए, हमने जो पढ़ लिया काफ़ी है, जो सीख लिया काफ़ी है, हम खा ले पी ले जी ले, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ये फिर इसका मतलब है कि शऊरी पैदाइश अभी तक हुई नहीं। सो इसलिए दिस सूरा इट शेक्स यू अप, ये आपकी शऊरी पैदाइश करवाती है। अगर आप इसको अपना कान दें और दिल दें, ऑब्वियसली सिर्फ कान देने से बात नहीं बनेगी, इसको दिल देना पड़ेगा आपको, कुरान को, पूरे के पूरे कुरान को आपको दिल देना पड़ेगा।
اسی طرح چینج آتی ہے، اسی طرح قرآن صراحت کرتا ہے دلوں میں، اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ اوبیسلی افیکٹ کرتا ہے، قلب کو سافٹ کرتا ہے، دلوں کو سافٹ کرتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ اپنا تجزیہ لیں اور اپنی زندگیوں کا تجزیہ لیں، اور کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور کیا میں صحیح بھی جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں، اور قرآن سے مدد طلب کریں. قرآن از فرقان کرائٹیرین، اٹ ول میک ایوری تھنگ کلیئر ٹو یو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو بھی اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ یار ہم اپنے فلسفے کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے. یہی مسئلہ تو بنی اسرائیل کا تھا کہ ساری عمر ایک فلسفہ اپنے اوپر تھوپا، اپنی گرومنگ سوسائٹی سے کروائی، اس فلسفے کے مطابق کرے، اس کے بعد دین کو پڑھنا شروع کیا، مذہب کو پڑھنا شروع کیا. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مذہب، بہت سی چیزیں مذہب کی، دین کی، انسان کی سائیکالوجی اور فلسفے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مذہب غلط ہے؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے حساب ہی الٹا کیا کہ پہلے مذہب پڑھتے، دین پڑھتے، اس کے بعد اس کی لینس سے ہر چیز دیکھتے؟ تو شاید یہ حالت نہ ہوتی. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم کوشش یہی کریں کہ ہم قرآن کو بہت اس طرح پڑھیں کہ ہم قرآن کو اپنا پورا کا پورا دل دیں، تاکہ قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کریں. سو شروع کرتے ہیں ورس نمبر 161 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. میں ایک بات بار بار کلیئر کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس آف قرآن کو. قرآن میں جب بھی لفظ کفار آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہمیں نان مسلم سے، جو دین میں نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے نفرت سکھا رہا ہے. کبھی بھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ آنے دیجیے گا، کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں. آپ قرآن کو سیرت کے مطابق سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام نان مسلم کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ کیا نفرت کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. کیا انہیں کفار ہونے کے طعنے دیتے تھے؟ یہ کن لوگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ کن کے خلاف یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے. کفار، دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ میسج آپ کو پریزنٹ کیا گیا، اس کو بلیٹنٹلی آپ نے ریجیکٹ کر دیا، ایروگنس کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا، سائنس ہونے کے باوجود آپ بات کو نہیں مان رہے ہیں، فار واٹس ایور ریزن، دیٹ از کفر. کہ آپ نے انکار کر دیا. کفر کا مطلب ہے انکار کر دیا. اب جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایروگنٹ ہیں ان میں سے، کہ نبی سامنے موجود ہے. نبی کوئی چھوٹی شخصیت ہوتا ہے کیا؟ قرآن کی ورسز ایک نبی پڑھ رہا ہے، وہی اللہ کی پریزنٹ کر رہا ہے نبی، اور اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، بلیٹنٹ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اس کو بلکہ ریجیکٹ نہیں، اس پر نعوذ باللہ اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، سائیکولوجیکلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے باشندوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی فیملی جو ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے ایک جگہ سے. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ ایروگنس نہیں ہے؟ نبی نے کیا ڈیمانڈ کیا سوسائٹی سے؟ کیا ایسی بات کہہ دی کہ جس کی بیسس پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نبیوں کو برداشت کرنی پڑی؟ کیا ایسا کہہ دیا؟ یہی کہ سود ختم کرو، یہی کہ بچیوں کو زندہ نہ دفناؤ، یہی کہ عورت کو انہیریٹنس دو، یہی کہ عورتوں کو کمتر نہ سمجھو، یہی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور سلیوری کو ختم کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور بتوں کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے اس سے نکل کر اور کنزیومرزم سے نکل کر بڑے پرپس کی طرف آؤ، انسانیت کے لیے کچھ کرو. یہ نبیوں کی تعلیم تھی. اس بات پہ نبیوں کو مارے بھی کھانی پڑی، اس بات پہ نبیوں کو جو ہے وہ پتھر کھانے پڑے، اس بات پہ نبیوں کو ایسی ہیوملیشن جو ہے وہ بیئر کرنی پڑی. مطلب ہیوملیشن ان دا سینس کہ وہ لوگ ہیوملیٹ کرتے تھے، لیکن نبی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ شکایت تک ان کے منہ پہ نہ آئی کبھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور پرفیکٹ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، ماشاءاللہ. سو دیٹس وائی وی شوڈ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے بہت مشکلات جھیلی ہیں ہم تک میسج پہنچانے کے لیے. تو بات اصل میں کہ یہاں پہ جن کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کفر میں مر جائیں گے، یہ دشمن ہیں نبی کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ روکتے رہے اچھائی کو، جنگیں کرتے رہے نبی سے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ پھر سخت ٹون ہی آئے گی نا، پھر انہیں اسٹرکٹ وارننگ ہی آئے گی نا، کہ تم لوگ جو تانے دیتے ہو نبی کو کہ یہ دیکھو اس کے ساتھی مر گئے،
کیا ملا انہیں, نبی نے مروا دیا نعوذ باللہ. تو جو لوگ اس طرح کے تانے دیں, آخرت کا انکار کریں اور کھلم کھلا دشمنی پہ آ جائیں, تو کیا خیال ہے ان کے لیے کیا اعلان ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جو کفر میں مر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے, کیونکہ یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دین حق سے ہٹا رہے ہیں اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام نان مسلم سے کیوں اسلام ہمیں برا سلوک کرنے کو کہے گا, یا کیوں عام نان مسلم سے نفرت کرنے کا کہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے, کتنے اچھے سے پیش آتے تھے تمام مذاہب کے لوگوں سے. ہسٹری گواہ ہے کہ مسلم خلفاء نے جتنی ٹالرنس دکھائی باقی مذاہب کو, کسی اور مذہب میں اتنی ٹالرنس ہمیں نہیں ملتی ہے. انفیکٹ یہودیوں کو, جیوز کو ایکسٹنکشن سے سیو کرنے والے مسلمان ہیں, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور آج وہ ہمارے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ جو زائنسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ جیوز کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ بات کو بہت کلیئر کر لیں اپنے مائنڈز میں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہے نا وہ ناپاک ہے, یا اس سے نفرت جائز ہے, یا وہ ویسے ہی ناسمجھ ہے وغیرہ وغیرہ. بہت افسوس کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی کلمات ملتے ہیں کچھ نان مسلمز کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی باقاعدہ ان لوگ کی. کیا ابو طالب نان مسلم نہیں تھے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف نہیں کی. ایک وہ شخص تھا, مجھے اس کا نام ابھی ذہن سے نکل گیا, جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے مکہ میں انٹر ہونے سے, کیونکہ وہ قریش کے چیفز آ گئے تھے روکنے کے لیے. وہ نان مسلم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف نہیں کی کہ میں داد دیتا ہوں, میں قدر کرتا ہوں اس شخص کے اس عمل کی. اسلام قبول نہیں کیا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے جو عام نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھا پیش آنا ہے. وہ ہمارے بھائی بہن ہیں انسانیت میں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے؟ ان سے نفرت کرنا, ان کو کمتر سمجھنا, ان کو مطلب ناپاک سمجھنا, دس از ناٹ گڈ, دس از ناٹ آن. اس طرح سے دعوت نہیں ہوتی ہے. تو کفار کون ہے یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے کفار کو ڈانٹا ہے تو کفار سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون, جس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا, نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. ڈیفینیٹلی یہ وارننگ ہے. میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسٹ میں پڑھیں, کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ ان لوگوں نے کیا تھا اللہ کے رسولوں کے ساتھ, ان لوگوں نے کیا کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہ لوگ. تو یس, اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے جہنم میں. یہاں کی چند ایک مزے کی زندگی کے لیے تم نے کفر کو خرید لیا, تم نے اللہ رسول سے جنگ لگا لیا, تم گڈنس کے دشمن ہو, تم نے ایول جو ہے وہ خرید لیا, تو پھر مزہ چکھو اس چیز کا. اگر دنیا خرید لیے, دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کو سیل کر دیا, بیچ دیا, تو پھر بھگتو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ. اتنی سخت آیات کے بعد, جیسے ایک باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے اور اس کے بعد پھر امید بھی دلاتا ہے کہ میں ابھی بھی معاف کر دوں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم سب کا معبود الہ ایک ہی الہ ہے. چھوڑ دو بتوں کی پوجا, چھوڑ دو یہ جو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی پوجا کرتے ہو. تم نے انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے. تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کھاتے تھے, پیتے تھے, چلتے تھے, انسان تھے, انہیں خدا کا درجہ دے دیا. مریم علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا. تم نے اصل دین کو ڈسٹارٹ کر دیا, اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا, نعوذ باللہ. گریکس نے دیکھیں کیا کیا, سومیرینز نے کیا کیا, کرسچنز نے کیا کیا, جیوز نے کیا کیا, ہندوز نے کیا کیا. سب کو دعوت ہے کہ تم سب کا رب ایک رب ہے, اللہ, گاڈ. اللہ از God's name in Arabic, obviously عربک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تمام بیوٹیفل ناموں سے پکارا جا سکتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی اس نام سے پکارے جی کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ رام کہہ سکتا ہوں, تو یہ حرام ہے, بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام جو بیوٹیفل نیمز ہیں وہ آلموسٹ حدیث میں آئے ہوئے, قرآن میں آئے ہوئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ, بہتر کیا بلکہ ہے ہی ایسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو نام ہمارے رب نے ہمیں خود بتا دیے. سورہ حشر میں بڑی لمبی چوڑی آیا نا کہ
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ بہت اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز ہیں. سو یس یو کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کہ میں انگلش میں دا موسٹ مرسیفل سے بلاتا ہوں تو میری دعا قبول ہوگی، بالکل ہوگی. دا موسٹ کمپیشنیٹ یہ بھی اللہ ہے، دا موسٹ مرسیفل یہ بھی اللہ ہے، گاڈ آل مائٹی بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمارے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے اللہ، اللہ اکبر. ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. اور سب کا رب اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. ورس نمبر 163. اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں. کن لوگ کو امید دلا رہے ہیں؟ جو کفر میں حد پار کر چکے ہیں، جو سنفل مسلم ہیں. اگر کافر کے لیے اتنی بڑی امید ہے، کافر سے مراد ہے ایروگینٹ ریجیکٹر، جس نے ایروگینس میں ریجیکٹ کر دیا، اگر اس کے لیے امید ہے کہ میں بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہوں. سوچیں سنفل مسلم جو ہے وہ کس بیسس پہ جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ میری بہت گناہ ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے طاقت پکڑو، مجھ سے طاقت طلب کرو، تم نیت شو کرو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا. اگلی جو آیا بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں کہ میں کتنا پاورفل ہوں، اور تم شکر گزار ہو، اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے. بیکاز گاڈ آل مائٹی کو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا جائے. انسان کی ڈپینڈنس سے ہٹ کے، انسان کی سلیوری سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے، اور اللہ کی شکر گزاری کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرے گا. ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب والمسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کافی لمبی آیا ہے. ورس نمبر 164. آسمانوں اور زمین کی پیدائش. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض. سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا. اس میں کیا ہے؟ وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یعنی زمین میں ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں. اس میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. دیکھیں برڈز آئی ویو، پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ایز اے گاڈ، ایز اے کریٹر، کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. را مٹیریلز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. ہر چیز ٹھیک ہے، انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے، یوزنگ واٹ؟ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دیے، جو را مٹیریلز اللہ نے دیے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہے، خود سے نہیں بن گئی. ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنی کمپلیکس کریشن اور اس طرح کا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا. تم امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ ہمیں سناؤ، 5 سینسز پہ اللہ کو جج کرتے ہو. تم نیچرلسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس، یہ خود کیسے بن گئی؟ ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے. رات دن کا ہیر پھیر، کیا یہ تم کرتے ہو؟ رات دن کا ہیر پھیر، سورج کو نکالنے والے تم ہو. یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے؟ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا. سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری الٹ دیں، شپ سارے جو ہے سنک کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی ایوری تھنگ. تمہارے سمندروں کا سفر، سمندر سے فائدہ حاصل کرنا، لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا، کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا. سبزیاں اگتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، پھر وہ سبزہ اگتا ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے. ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے.
اور جب بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر سونامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہیومینٹی کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ if God is so merciful why there is so much suffering in the world. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا. اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں, آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو, ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں, لالچ میں, گریڈ میں. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پہ رحم کرتا ہے. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا, یہ جانور تمہارے سامنے, ان سے فائدہ لو. تم دودھ پیتے ہو, دودھ بھینس دیتی ہے, گائے دیتی ہے, بکری دیتی ہے, بکرا جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو, بکری کو ذبح کرتے ہو, کیٹل کو ذبح کرتے ہو, اس سے بیف آتا ہے, مٹن آتا ہے, کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں. یعنی ایوری تھنگ, ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے. ہواؤں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ہوتی ہے. اور بادل اور کنویکشن کرنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں, واٹر سائیکل چلتا ہے, نائٹروجن سائیکل چلتا ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو, اپنی فورسز کو؟ کون یہ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں, ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں. اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو گے, سمجھنا چاہو تو سمجھ لو گے. یقین کریں کچھ ڈاکومنٹریز ہیں, ایک پلانٹ ارتھ ایٹ نائٹ, اور ایک ہے کلرز ان لائف. اس کو ضرور دیکھیے, کلرز ان لائف کو, پلانٹ ارتھ کو. آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا. اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے, کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, ایون نان مسلمس کا. ایون نان مسلمس دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں, میں سنوں گا نہیں, میں نہیں مانوں گا, یہ ایروگینس ہے. اس سے بڑی ایروگینسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹیٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈولوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور اس سے بڑا کفر اور کیا, اور ایروگینس کیا ہے. تو بہت بڑی وارننگ ہے, اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. ورس نمبر 164, اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو آیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز, یقین کریں, فار دوز پیپل ہو آر اسٹرک ان ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپس, انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے, اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, ڈسیجنز بدل لیتے ہیں, ڈگری چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں, ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو. کسی سے دل لگنا, کسی کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. اسلام نے جذبات کی قدر کی, لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ, اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے. لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی, جو خوش اللہ کو کرنا تھا, راضی اللہ کو کرنا تھا, وہ ساری قربانیاں, وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد, خوش کرنے کی جدوجہد, وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے, لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا, وفاداری بھی نہیں ملتی, اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, a relation which is built for loving for the sake of Allah سبحانہ و تعالیٰ, کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. this is the relation جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلے ہیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے. having said it, it may be possible کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کی شادی بھی ہو جاتی, وہ بہت خوش ہیں,
لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو، مزید پرفیکشن کی طرف لے کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو۔ جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے۔ مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دیا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، کسی سے محبت نہ کرو، کسی سے دل نہ لگاؤ۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں، امیجن کریں دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ، صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس، ایک روایت کے مطابق 3 months، 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا۔ کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں۔ وفاداری تھی نا، اللہ کے لیے محبت تھی، اللہ کے لیے رشتہ تھا، تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے۔ یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا، خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا، تھک اینڈ تھن کے ساتھی، کمپینین شپ تھی، اللہ کے لیے تھی۔ اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں یو ول بی ری یونائٹڈ ود ہر۔ دس از لو، دس از پیور لو۔ ہم کس کانسیپٹ آف لو کی طرف جا رہے ہیں؟ ہماری یوتھ بالی ووڈ کیا فلسفہ ہے ان کا لو کے بارے میں، عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو معشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر ہے، عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے۔ یہ فلسفہ ہے بالی ووڈ گانوں کا، بالی ووڈ موویز کا۔ عشق کے لیے کچھ بھی کر دو، کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو، یہ فلسفہ ہے۔ رزلٹ ہمارے سامنے ہے، کھوکھلی پرسنالٹیز، ویک پرسنالٹیز، لائک اے اسپائڈر ویب، جیسے اسپائڈر کا ویب بہت ویک ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹ ہی ہوگا۔ ٹرسٹ می، دس ورلڈ از ڈیزائنڈ ان سچ اے وے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے دوسری راہ کی طرف چلے گا تو اس کو دکھ اور درد اور پین ہی لینی پڑے گی۔ اس لیے یہ جو آیا ہے یہ اتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور کے لیے، اتنی ریلیونٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک آوروں کو اور اللہ تعالیٰ کے جو ظاہر ہے دون اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی کریشن ہے، دیٹ از من دون اللہ، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بتا رہا ہے یہ؟ کون ہے سب سے زیادہ محبت کا لائق؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم باس کو اللہ تعالیٰ سے اوپر رکھتے ہیں، یہ رزق دینے والا ہے جی۔ باس کے کہنے پہ صبح 4 بجے بھی میٹنگ پہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے صبح آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ باس کے کہنے پہ پورا 24 گھنٹے کیا 2 دن جاگ لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے 50 منٹ نہیں ہے دن میں، 60 منٹ 70 منٹ نہیں ہے نماز، 5 نمازوں کو ذرا کیلکولیٹ کریں، 50 منٹ 70 منٹ 75 منٹ کتنے بنیں گے؟ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کیسی محبت اللہ تعالیٰ سے؟ کس چیز کا دعویٰ ہے؟ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ کسی نامحرم کے کہنے کے لیے حرام کو اختیار کر لینا اور اللہ رسول کے کہنے پہ حرام کو نہ چھوڑ پانا اور حلال کو اختیار نہ کرنا، اگر یہ شرک نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ دے دے گا۔ انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے۔ یاد رکھیں، کتنے لوگ ہیں اپنا سب کچھ ریورس کر دیتے ہیں، کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ڈگریز چینج کر لیتے ہیں، یونیورسٹی چینج کر لیتے ہیں ایک انسان کے لیے، بے وقوفی میں، اور اس کے بعد اینڈ میں وہی انسان کہتا ہے کہ میرا اب یہاں تم سے رشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا، وہی آپ سے تنگ آ جاتا ہے۔
ہیونگ سیڈ اٹ، میں سمجھتا ہوں مائی ڈیئر یوتھ کہ آپ لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو یاد کرانا، ڈیسیژن لینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑو ہی نہ، کیونکہ ایک بار جو اس چیز میں پڑ گیا تو ابن القیم نے کہا کہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ بیمار ہے ذہنی طور پہ. اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کا لاس تو اسے ہوتا ہی ہے، لیکن بعد میں جب وہ سوچتا ہے، اس کا تھوڑا دماغ درست ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن دس. اس لیے اس چیز میں پڑے ہی نہ. جو سسٹرز ہیں، جو ڈگنیٹی والی ڈگنیفائڈ سسٹرز ہیں، وہ نان محرم سے ایک بس جو پرپسفل انٹریکشن ہے دیٹس اٹ. جو ڈگنیفائڈ لڑکے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں اس چیز میں، دوسری نظر نہیں ڈالتے. وہ کوئی پسند آ جائے نیچرل ہے، لیکن نکاح از دا سولوشن. بٹ جب تم انسانوں سے اللہ سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر انسان دکھ دیں گے، پھر ایکسپیکٹیشنز بریک ہوں گی. کسی کے لیے اتنا کرو گے اینڈ ایٹ دی اینڈ رزلٹ نہیں ملے گا تو پھر ٹوٹ جاؤ گے، اور پھر ٹوٹ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اللہ تب بھی ویلکم کرے گا. اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. لیکن اپنا عقیدہ درست کرو کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ باقی سب سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنے کا محبت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا پروٹیکٹر، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اوریجنیٹر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. تو پھر کہاں ہے لائف میں اللہ؟ نو ویئر. دیٹس وائی پھر ہالونیس، ڈپریشن، ایمٹینس، امیدوں کا ٹوٹنا وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں the only relation worth struggling for is a relation which is made for the sake of Allah or for any good reason جو کہ شریعہ بیسڈ ریزنز ہیں. اور کسی کے ساتھ obsess ہو جانا، کسی کے ساتھ overly attach ہو جانا، this will only hurt you and nothing else. Remember this. اللہ پہ یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اللہ کے رائٹس کو ضمن کر کے کسی اور کے رائٹس پورے نہ کریں، پچھتائیں گے، زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. دیٹس the crux. And then Allah says وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں. ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں. ایز لانگ ایز اللہ از دیئر دے آر ناٹ ورڈ. ڈیورس ہو جائے، کوئی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بے وفائی کر جائے، کوئی حرام ریلیشن بریک ہو جائے، وچ از ایکچولی ویری گڈ. حرام ریلیشن سے جان چھوٹ جائے اس سے اچھی اور کیا بات ہے. یا کہیں شادی نہ ہو، یس دکھ ہوتا ہے، تھوڑا بندہ اپسیٹ ہوتا ہے، تھوڑا بریک ہوتا ہے، لیکن واپس آتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ ہے اور اس کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے. الٹیمیٹلی وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسٹریمزم کی بات نہیں ہو رہی ہے. شدت سے مراد ہے دے لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ the most, they love Allah subhanahu wa ta'ala dearly. That's the crux. And then Allah says وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کاش کے مشرک لوگ جانتے ہوتے، مشرک جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور سے ویسے دل لگاتے ہیں جیسے اللہ سے دل لگانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق چھوڑ کے کسی اور کے حقوق، وہ بھی حقوق ان انورٹڈ کامرز، کیونکہ حرام ریلیشن شپ میں تو حقوق کوئی ہوتے ہی نہیں نا. دوسروں کو اللہ سے اوپر کرتے ہیں، اپنی معشوقہ یا وائف کے کہنے پہ یا ہسبینڈ کے کہنے پہ حرام کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی سچویشن بہت ٹف ہوتی ہے، کوئی کسی کی بیوی یا ہسبینڈ مجبور کر دے، بہت ٹف سچویشن کریٹ ہو جاتی، لیکن ٹیک اے اسٹینڈ. ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. لیکن وہاں اسٹینڈ نہ لیا، سبمٹ کر دیا تو پھر بات ہاتھ سے نکلتی جائے گی. سو کاش کے مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب کہ جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اس لیے ہرگز شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ بچ جاؤ. ڈیٹرنس ہے. باپ ڈر سے بھی ڈراتا ہے، ہر طرح سے ڈراتا ہے باپ کہ یہ میرے بے وقوف بچے کسی طرح بچ جائیں اس چیز سے. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراوا ہے.
استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. میں بالی ووڈ کیا کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ جو لیرکس ہیں جو اس وقت میں پڑھنے والا ہوں، یہ اس لیے مجھے پتہ ہے کیونکہ بہت ایک مشہور گانا ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے جی، اور نوجوان بڑے تقوی کے ساتھ سنتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان انورٹڈ کامرس سنتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے جی کہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، اور پھر یہ نعرہ کہ تم ہی ہو، بس تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے لیے وہ قسمیں کھاتے تھے زندہ مرنے کے، ساتھ مرنے کے اور ساتھ جینے کے. اگین کلیئر کر دوں، the only relation worth struggling for and worth living together for and worth dying together for is the relation created for the sake of Allah سبحانہ وتعالی. لیکن یہ حرام ریلیشنز اللہ کو چھوڑ کے ان کی اوقات کیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے سیو کر لے، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے اس سائٹ پہ لگایا. یہ ان کی اوقات ہے. سو انڈرسٹینڈ دس، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دل لگانا، ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے. اس لیے سمجھیں اس فلسفے کو، یہ فلسفہ کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيَهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے ہیں. قیامت والے دن جب لوگوں کے آئیڈلز جن کو ورشپ کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، جن شخصیات کو انہوں نے اپنا بہت بڑا مانا ہوا تھا، جو خود بھی گمراہ تھے انہیں بھی گمراہ کرتے تھے، قیامت والے دن وہ لوگ ان سے بیزار ہوں گے اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں کاش اور ان لوگوں سے بیزاری شو کریں جیسے آج ہی ہم سے بیزاری شو کر رہے ہیں. دیٹ از دا ٹروتھ. یہ ہے سچائی ان کھوکھلے رشتوں کی. یہ ہے سچائی کہ اللہ کو چھوڑ کے جب ہم ذلیل ہوتے ہیں، کسی کو اپنا مسیحا مان کے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اور اس کو رازق مانگتے ہیں تو پھر یہ ذلت آتی ہے. تو پھر ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے ہم سے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. اللہ معاف کرے. اللہم انی اعوذ بک من النار. یہ پڑھنا چاہیے کہ ایسے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی سزا جو اللہ سے دوری کی سزا ہے. جہنم کی سب سے بڑی سزا ہے اللہ سے دوری، کٹ آف فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا میں تو پھر گناہ گار سے گناہ گار بندے کی اللہ سنتا ہے، جہنم میں کٹ آف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ بچائے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیت کو ہم ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، سمجھیں گے. ڈیٹیل مانگتی ہے طیبات کا کنسیپٹ. آج کے دور میں جب ڈائٹ ایسی ڈائٹ ہمیں کھلائی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں، ہمارے ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں، شہوات بڑھ رہی ہیں، تو اس کو میں ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کروں گا. لیکن ان شارٹ اس آیا میں ہمیں طیبات کی طرف آنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پاکیزہ چیزوں کی طرف، اور شیطان کی چالوں سے منع کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں اپنے ساتھ ویسے دل لگانے کی توفیق دے جیسے دل لگانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.